अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं अरशद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक है। आज मैं एक बार फिर पॉडकास्ट के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं। ये पॉडकास्ट ताहा इब्न जलील साहब की है, जिसके अंदर उन्होंने इनवाइट किया है अब्दुल वारिस साहब को। और ये वीडियो मैं एज यूजुअल 2 पार्ट के अंदर ही करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब्दुल वारिस भाई, आज आप सामने बैठे हुए हैं, बहुत से देखने वालों को तो पता ही नहीं होगा कि आपका जर्नी बेसिकली क्या था। मैं कुछ डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे आप ज़रा ये बताएं कि जब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे, आप मुसलमानों को किस निगाह से देखा करते थे? इस्लाम का क्या तस्वुर था आपके ज़हन में? सच्ची बात है कि क्रिश्चियनिटी में जितना वक्त भी गुज़रा वो उसमें एक एफर्ट शामिल हाल रही पूरी ज़िंदगी। यानी 22 साल में मैंने कंपैरेटिव यानी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, कंपैरेटिव में चला गया। लेकिन 22 साल तक मैं हमेशा एक अच्छा मसीही बनने की जद्दोजहद में रहा और एक अच्छा मसीही बन के मैंने ज़िंदगी बसर की। मुसलमानों के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे, ये जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि माज़अल्लाह वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हदायत अता फरमाए, और अगर उनके हदायत मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फरमावे। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरब के नौजवान थे। देयर वाज 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोह था वो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र फ़ाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो इमेजिनाइज़ किया जाता है। और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मज़हब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहीम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। उसके साथ जो लोग थे, अबू बकर सिद्दीक़ थे, अली रज़ी अल्लाह ताला, बरका बिन नौफल, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने गौर व फ़िक्र किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर व फ़िक्र किया करते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। बरका बिन नौफल तौरात, ज़बूर, अंजील से चीज़ें निकाल के इनको दिया करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ असफ़ार किया करते थे, और जो वहाँ की इलाकाई कहानियाँ जो होती थीं उनको लाते और इसमें ऐड ऑन करते रहते। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा कुरान। वो कहा कि दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस। उसके वो तो बाद ये सोच थी इन्होंने इनकी, जो है वो बल्कि दीगर है। ममालिक के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, और वहाँ से जो लूट मार का माल होता था उसको इन्होंने कहा कि दिस इज़ द माल गनीमत। हालांकि ये रियलिटी इन्होंने जो नहीं है है वो ज़ोर और जबर जो के ये साथ लोग लोगों को जो इस्लाम है के वो बारे इस्लाम में कबूल सोचते करवाया, हैं। उनकी ममालिक और उनकी अमलाक के ऊपर जो है वो काबिज़ हुए और कहा कि जी जो है वो ये दीन इस्लाम है। अब हमें बिल्कुल बचपन में ये चीज़ें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। संडे स्कूल होता है आपका अल्लाह के साथ, खुदा के साथ एक कनेक्शन डेवलप करने के लिए, और उस संडे स्कूल में हमें ये सारी चीज़ें, अब आप तसव्वुर कीजिए कि यानी अपना दीन नहीं पढ़ाया जी जाता जी था, जी जी इस्लाम हमें, के बारे और जी। इसकी 2 वजूहात थी। जो हमें इस्लाम के अगेंस्ट पढ़ाया जाता था, या एंटी इस्लाम जो हमें चीज़ें बताई जाती थी, उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये कभी जो है वो यानी इनको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा रिलीजन एक सच्चा और ट्रू रिलीजन है, और दूसरा ये कि कभी ये अपने मज़हब से नालायकी का मुजाहरा करें और इससे अगर बदज़न हो भी जाएं तो इस्लाम नहीं कबूल करें। उनको ये तो कबूल है कि ओह, ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो जाए। तो हाय आप हाय। सोचिए कि एक बचपन में हम अपनी चाइल्ड हुड से ये बात सुनते आए और टीन एज तक पहुंचे, तो वो मुसलमानों के बारे में क्या उसके जहन में एक खिचड़ी पकी होगी, एक क्या कॉन्सेप्ट होगा क्या इसके सोच ऊपर। होगी स्कूल की उसकी। बात जी कर रहे जी हैं आप, जी जी पाकिस्तानी? जी अच्छा, जी 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 ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो जुल्म हुआ, मैं समझता हूँ आज आपके तवज्जुह से मैं अपने जो है वो ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि जलती के ऊपर तेल किसने डाला? हम मुसलमानों ने खुद। मसलन अगर हमें बताया गया है कि जी इस्लाम जो है वो एक ख़ुद साख्ता है, इनकी किताब जो है वो ख़ुद लिखी गई है, इनके अकायद व नज़रियात और इनकी तालीमात और जो इनके मामलात हैं ये सारा ऐसे है और ज़ोर ज़बरदस्ती का दीन है, तो उसके ऊपर हमने जो है वो उसकी एग्जांपल्स क्या दी? हमने देखा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल पीछे हमारी रिहाइश थी। वहाँ पे हमने देखा कि डोल की थाप पे नौजवान माएँ बहनें बेटियाँ धमाले डाल रही हैं। जब हम देखते हैं कि दिस इज़ द इस्लाम, और हमने सोचा कि एक गरीब की बेटी तो जो है वो
صاف پانی سے بھی محروم ہے، لیکن درباروں کو اور مزاروں کو جو ہے وہ غلاب عرق کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا اسلام. ایک غریب کی بچی کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، لیکن مخمل کی چادریں مزارات کے اوپر چڑھائی جا رہی ہیں. جتنا ننگا، گندا اور برہنہ قسم کا شخص ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور ان کے سامنے برقعے والی اور جو ہے وہ مسلم خواتین جب دو زانوں ہو کے اور ان کا گندا مندہ کھانا بطور تبرک جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی تھی، تو ہم کہتے تھے کہ یار از دس دا اسلام. تو ہم نے اصل میں جب یہ سارے مناظر دیکھے تو ہمیں یقین ہوگا کہ یار یہ اسلام تو واقعی جو ہے نا ڈیفینیٹلی آپ یہ چیزیں یہ جب بھی کوئی دیکھیں دین گے ہو سکتا ہے. ایک اور نان جتنا مسلم ہو ہمارے کے تو بڑوں آپ نے کو ہمیں اس بتایا ہے چیز کے بارے میں شاید پھر کم جو ہوگا. کچھ آپ کو بچپن سے بتایا تو جا اصل رہا ہے اور ہوا کیا، تو آپ جہاں جن وہی لوگوں نے سوچ رہے اسلام ہوں گے کہ بتانا تھا، یہ جن اسی لوگوں نے طرح اسلام وہ ہم تک ریالٹی ہے اس پہنچانا کے تھا، اندر، یعنی جن لوگوں حالانکہ کی ایسا ذمہ کچھ بھی داری نہیں ہے. تھی کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھاتے، وہ تو خود جو ہے وہ اپنا قرآن سے دور ہو گئے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے. جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے. جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کنہوں نے پہنچانا تھا؟ آپ دیکھیے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. ہمیں ایسی جو ہے وہ کلاسز جو اسلامیات پڑھاتی تھیں اور بعد میں وہ میوزک کلاس بھی ہمیں پڑھاتی تھی. تو what is this یار؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں ایک بوندا جو ہے وہ کانسیپٹ و تصور نہ ہوتا تو علی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا. اور اگر میں اس سوسائٹی پہ رہتا، اپنے معاشرے پہ رہتا، تو واللہ میں تو آج تک اس کفر کی دلدل میں ہوتا. تو قرآن میں میں نے توہا مجھے یاد پڑتا ہے کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان فتنہ نہ بن جائیں کافروں کے لیے. آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی دیٹ کہ جب ہم اپنی صحیح پریکٹسز بات ہے. ہماری ایسی ہوں، مثال کے طور پہ آپ جو چرچ میں پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کا جو انٹروڈکشن لے رہے ہیں، آپ اس کی ایگزامپل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، معاشرہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے. معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے بیسیکلی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف آل آف دس فلڈ آف گمراہی، آپ کا بائی اینی چانس، جس کو میں چانس کہہ رہا ہوں اصل میں چانس تو نہیں ہے، اس میں سے نکل کر مطالعہ کرنا اور دین کی طرف آنا، یہ میرے اللہ کا فضل ہی ہوا اللہ ہے. تعالیٰ کا بالکل فضل ہے. بالکل. پاکستان میں آتا ہے، کرسچن پاکستان میں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی قوم کی آپ نے ایتھیکل مورل ویلیوز اخلاق دیکھتے ہیں تو آپ ان کا ڈرائیونگ سٹائل دیکھ لیں. جب پاکستان میں آتا ہے اور گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، کہے گا یار جو ہم نے سنا تھا نا وہ بات ٹھیک ہے. کوئی شخص کسی شادی پہ چلا جائے اور کہ مسلمانوں کے ہاں تو وہ سیکنڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ پردے دار خواتین اور ماڈسٹ لوگ ہیں، اور سارا جب وہ دیکھتا ہے فری مکسنگ ہے، ناچ گانا ہے، اور کیسے ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے، وہی جو ویسٹ میں وہ دیکھ کے آتے ہیں آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار وہ پھر واقعی میں ان کا نا جو ٹرسٹ ہے نا اپنی ٹیچنگز پہ، وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں نا کہ اسلام از the best product but we Muslims are the worst sellers. ہمیں اسلام کو پریزنٹ ہی کرنا کبھی نہیں آیا. بالکل. تو آپ کو کس چیز نے ٹریگر کیا کہ آپ پڑھیں، یعنی اتنا ایک عجیب سا دین جو کہ آپ کے ذہن میں پیش کیا گیا اور سارا؟ بلکہ تھوڑا سا نا مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں. آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے، تو خدا کا کیا تصور تھا؟ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ جیزس از دا گاڈ. یعنی 22 سال تک میں نے امیجن کیا تھا خدا کو کہ خدا کیسا ہوتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک اس کی امیجنیشن تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے لائک ختنہ وغیرہ، اور جو ہے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے، خدا جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے، خدا کو گالیاں اور تماچے بھی مارے جاتے ہیں، اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، اس کو صلیب کے اوپر بھی جو ہے وہ کروسیفائڈ کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے تو یہ امیجن کیا ہوا تھا. کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹا ایکچولی جیزس از دا گاڈ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے بچپن میں ان کو پڑھا بھی، امیجنائز بھی کیا، ان کی موویز بھی ہم نے دیکھی، تو ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ جیزس از دا گاڈ. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعور کی نگاہ کھولی اور شعوری طور پہ میں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ، اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
بے شک. جس طرح آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا کلمہ ہے اسلام کا، بالکل ایسے ہی مسیح علیہ السلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اب تصور کیجئے، اب میں نے کہا کہ اگر جیزس گاڈ ہے تو جیزس کس گاڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ویئر آر یو گوئنگ، کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتا اٹھا لاتے ہو، کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو، کبھی بدھائزم کو اٹھا لاتے ہو، کبھی سکھ ازم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو، اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لے آئے ہو. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس از دا گاڈ، ہاؤ اٹس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ. مسیح علیہ السلام خود جو ہے وہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل، تو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، یہ عبرانی کے الفاظ ہیں، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. تب مجھے فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا تھا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور ہستی ہے، کوئی اور ذات ہے کہ جس کو مسیح علیہ السلام بھی پکار رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے، لیکن مسیح علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور خداوند سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے. تو مجھے تب ریئلائز ہوا کہ نہیں، خدا کوئی اور ہے، مسیح علیہ السلام نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو بائبل جب مسیح علیہ السلام کو موت آ جاتی ہے، وہ 3 دن قبر میں رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں. تب مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہے، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مسیح علیہ السلام کو مارا بھی اور زندہ بھی کیا اکارڈنگ ٹو بائبل. لیکن بعد میں تو اسلام نے تو پھر کھول کھول کے جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ الحمدللہ یہ ایک بالکل اسٹوپڈ کانسیپٹ ہے کہ جو عیسائیوں نے ہمیں دیا، اور ہم 22 سال تک ایک عجیب اپنے ذہن میں ایک تصور خدا کا بٹھا کے یہ جو رکھے. تصور لے کے آپ اور سارے لوگ بیٹھے رہے اور ابھی بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ آؤٹ آف سنسیئرٹی ہیں کہ وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے عقل کے کم ہونے کی وجہ سے، یا کسی قسم کی انا کا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بلائنڈ فیتھ ہے، بلائنڈ یہ بلائنڈ فیتھ ہے. واللہ میں کئی ایسے لوگوں کو بیکوز جب بھی آپ قرآن کو کھولیں تو قرآن بڑی حکمت اور دانائی سے بات کرتا ہے. اللہ سبحانہ بے وتعالیٰ سے شک. زندہ قرآن، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. دیکھو، حکمت اور دانائی کی طرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ایسی بات کرنا. والموعظۃ الحسنہ، موعظہ ایک ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جو دل کو نرم کر دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو میں نے جتنے لوگوں کو بھی علی بھائی اسلام کی طرف بلایا، اللہ کا تعارف کروایا، اور ان سے میں نے پوچھا کہ کیا مسیح علیہ السلام، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اچھا، سچا، پکا مسیح علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. مسیحیوں کو کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مسیح کو ویسے نہیں مانتے یا اس کی ویسی نہیں مانتے جیسے میں مانتا ہوں، کیونکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات ہم مان رہے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کا اکرام کرتے ہیں، ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم ان کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کے اوپر جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے مسیح علیہ السلام کے فالوورز الحمدللہ ہم ہیں. اور ہم صرف مسیح علیہ السلام کے نہیں، اوور آل تمام انبیاء علیہ السلام کو الحمدللہ ہم اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز بے رکھتے ہیں. شک. ابھی حال ہی میں کرسمس ہے، کرسمس کے اوپر بھی میں نے یہی کہا. کسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ اس بات کو کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے کہ آج کی شام مسیح علیہ السلام کے نام. ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، پوری زندگی انبیاء علیہ السلام کے نام ہے. بے شک. ہمارا تو یعنی ہماری تو وہ عبادت ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، جب ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے اچھا مسیح علیہ السلام کا فالوور ہوں، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تو الحمدللہ آج تک 2000 لوگوں کو اگر میں مسلمان کر سکا ہوں تو وہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کو لاجک سے بتایا، سمجھایا. اور جب تک یہ بلائنڈ فیتھ ہے نا، تب تک ہماری ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا کوئی یعنی سبب شیخ، اس سے بڑا بلائنڈ فیتھ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ بیلیو کرتے ہو کوئی گاڈ ہے، تو گاڈ کو تو کسی کے خیال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن عیسی علیہ السلام بچپن میں حضرت مریم نے خیال رکھا،
اور گاڈ تو ہر چیز پہ یعنی کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. گاڈ کا بچپن ہو کیسے سکتا ہے؟ بچپن کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ ڈیپینڈنٹ. گاڈ کسی کی ورشپ نہیں کر سکتا. بالکل یعنی ایسا خدا کے امام راغب الافسانی رحمۃ اللہ نے جو خدا کی اللہ کی تعریف یا رب میں تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے. بالکل. تو جو خدا کسی کی عبادت اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. اور وہ کیسا ہے جسے غصہ آ رہا ہے, جس پہ تماچا مارا جا رہا ہے, یعنی اتنا ڈیپینڈنٹ گاڈ. کپڑے اتار لیے انا للہ. اور ان کا یہ بلیف ہے کہ گاڈ واز سلیپڈ اینڈ گاڈ واز, ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کے منہ کے اوپر تھوکا گیا, ان کو تماچے مارے گئے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ کروسیفائی نہیں کیا گیا, وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن وہ تو کرسچنز تو بلیو کرتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا اور ان کو قتل کیا گیا اور پھر وہ قبر میں ایسا نہیں ہوا. لیکن تو یہاں جو پاکستانی کرسچنز ہیں, کیا ان کا وہ ٹرینٹی والا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ تین خداؤں پہ؟ بالکل وہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث, یہ ایک فلسفہ ہے. اور بیکاز کہ میں جو ہے وہ مختلف انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتا ہوں کمپیریٹیو, تو لوگ پوچھتے ہیں سر آپ ہمیں ٹرینٹی کو کسی طرح سمجھا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا میں اگر خود سمجھ گیا ہوتا تو میں اس کو چھوڑتا. یعنی آپ اسی کو چھوڑتے ہیں نا جس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی اور آپ اس سے جو ہے وہ ایک ہے اور ایک تین ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہاؤ, یعنی سبحان اللہ. یہ میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم, ابھی کرسمس بھی آ رہی ہے. آپ کا کرسمس کے بارے میں کیا تصور تھا؟ کیا آپ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے؟ کیا یہی تصور تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا تصور؟ اچھا, مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وین آئی واز کرسچن تو تب بھی ہمیں یہ بحث سننے کو ملتی تھی کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, اکارڈنگ ٹو آرمینیا کلیسی 6 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, اور ایک اور کلیسیا ہے وہ اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے. 1-3 اختلاف یہ, چونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیتھلک کا ہے, اور کیتھلک اس کو 25 دسمبر کو مناتا ہے, اس لیے یہ معروف ہے. شہزاد تحسین گل صاحب ہیں, کرسچن اسکالر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ پیگنزم ہے. یعنی یہ وہ ایک پیگنزم ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر آپ ان کی کتاب اٹھائیں, قاموس الکتاب ان کی مذہبی یعنی کتاب ہے سہولت کے لیے سپورٹیو, تو اس میں لکھا ہے کہ یہ شروع میں سیچرنلیا ایک ڈے تھا جو جشن زحل کے نام سے منایا جاتا تھا, اور یہ ایک بت تھا. اور چونکہ روم میں جب کرسچن گئے دعوت و تبلیغ کے لیے تو انہوں نے رومنز کو کرسچنائز کرنے کے چکر میں کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا, اور ان کے کئی ایسے تہوار اڈاپٹ کر لیے. یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد کینن فیرر لائف آف کرائسٹ, وہ کہتے ہیں کہ مسیح آج جو 2022 میں ہم ہیں نا, دراصل یہ 2022 نہیں ہے, یہ 2016 ہے. 6 سال کی غلطی ہوئی ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ جس میں سال کی غلطی ہو رہی ہے دن کا کس طرح. مائیکل ہارٹ دی 100 انہوں نے لکھا کہ 4 سال کی غلطی ہے. سب سے بڑی, اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. ان کے اس سے پہلے پوپ فرانسس کو سے پہلے ایک پوپ بینیڈکٹ تھے. پوپ بینیڈکٹ نے ایک کتاب لکھی ہے جیزس آف دا نازرت, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی بکواس بند رکھو. جو لوگ یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہونا تو دور, ہمیں سال کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوئے ہیں, اور یہ ہم نے صرف آئیڈیا اور تخمینے لگائے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس سال کو جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو یہ اس وقت بھی صورتحال یہی تھی, لیکن چونکہ اس وقت اتنا جو ہے وہ شعور اور فہم نہیں تھا تو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے, اور تصور یہی ہوتا تھا کہ آج ہمارا خدا پیدا ہوا تھا, آج خدا. اور ایک سوال عمومی جو ہے وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے, وہ یہ کہ میری کرسمس کہنے میں کیا حرج. بالکل, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اسلام میں آئے ہیں تو ابھی آپ نے جو علم بھی حاصل کیا ماشاءاللہ, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, سنس یو ہیو سین بوتھ سائڈس ناؤ, ٹھیک ہے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان میری کرسمس کہتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, اس کے بارے میں آپ نے کیا جانا؟ علی بھائی اس میں تو بہت واضح بات ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے میری کرسمس کا جو یہ کوئی کفریہ کلمات بنتے ہیں, گرامیٹکلی پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں بنتے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں,
کہ آپ نے ایک بہت سکسیس ایونٹ کیا, اور میں آپ کو کیا کہوں گا کہ آپ نے اس سکسیس ایونٹ میں فلاں فلاں اسپیکر کو بلایا, انہوں نے یہ بات کی, یہ بات بہت اچھی تھی, اس پہ مبارک ہو. یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے ایونٹ کی اوور آل آپ کو بہت جو ہے نا وہ کانگریچولیشن, بہت مبارک ہو. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آپ کو اس ایونٹ کی مبارکباد دے رہا ہوں. جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے, آج وہ پیدا ہوا ہے, تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں, اور یہ جائز نہیں ہے. اس میں آئمہ نے لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کسی کفریہ تہوار کے اوپر مبارکباد دیں تو بالکل آپ کسی کو ایسے ہی مبارکباد دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ کسی اس کے ساتھ بدکاری کر کے یا وہ سور کو ذبح کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہیں. عمر فاروق رضی ایون اس ورس کہ سور کو ذبح کرنا یا بدکاری کرنا تو چھوٹا گناہ ہے, شرک تو اس سے اوپر کا گناہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے واضح انداز میں فرما دیا, چونکہ آج یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, برانڈ بن چکا ہوا ہے, اس کے ساتھ کاروبار اور جو ہے وہ پیسہ اور انڈسٹریز جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئی ہیں. تو آج مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں بالکل ہچکچا نہیں رہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا واضح قول, وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو شام کے لوگوں کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہ دیکھو تم اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں مناؤ گے, اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے تہواروں میں, ان دنوں میں, یعنی اس طرح کے تہواروں میں بالکل شرکت نہ کرنا, کیونکہ اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ سورہ کہف کی وہ آیات پڑھیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے, یعنی یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے, یہ ایسی بات منہ سے نکال رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کے اوپر گر پڑے. یعنی ایسی, اور ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں, میری کرسمس سیلیبریٹ, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہوتا ہی کیا ہے. اس میں میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, آپ نے ان کے خوشی میں, ان کے غم میں شرکت کرنی ہے نا. جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عادت و تیمارداری کرنے کے لیے چاہیے. جب یہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ان کی بچی کو گفٹ دیجئے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے. کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اشکشوئی کیجئے. تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں آپ کیجئے. ٹرکوں کے اوپر یہ جب گرمی میں کوڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتے ہیں, جائیے ان کا پسینہ پہنچیے, ان کو پانی پلائیے, ان کو کھانا کھلائیے. سڑکیں یہ جو ہے وہ خاک روب جو سڑکیں صاف کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اپنے سینے کی ایمان کی ٹھنڈک اس تک پہنچائیے. یار بس یہی ایک کام بچا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, باقی کاموں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کو گلا ہے. when I was Christian تو مجھے یہ شکایت تھی کہ یار یہ آگے پیچھے جو ہے وہ مسلمان بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی اور ہر جمعے ہم سنتے تھے کہ اسلام نے یہ کر دیا, مسلمانوں نے یہ کر دیا, اور جو ہے وہ صحابہ کے واقعات سنائے جاتے تھے. لیکن ہم کہتے تھے کہ یار ہم تو اکثر جو ہے وہ ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا, تو یہ کون سے قصے کہانیاں ہمیں سناتے ہیں. تو آج وقت ہے, ایک میں آپ سے عرض کر دوں بھائی بات, کہ دنیا کی جتنی اچھی باتیں ہیں نا ان کا انسائکلوپیڈیا کمپائل ہو چکا ہوا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پہ عمل کر کے دکھایا جائے. اللہ کی قسم لوگ منتظر ہیں آپ کے, لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی بیٹا آئے, کہاں سے کوئی بھائی آئے, کہاں سے کوئی بیٹی آئے جو اسلام کی دعوت لے, ان کو کفر کی دلدل اور ذلت اور رسوائیوں سے جو ہے وہ ان کو نکال سکے. وہ منتظر ہیں آپ کے. اللہ کی قسم یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہماری آخرت کی کامیابی اور کامرانی میں ہمارا بنیادی کردار اس میں اگر نہیں ہوگا, سچی بات ہے آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آخرت میں کسی جان نے, کسی مائیکل نے میرا گریبان پکڑ لیا نا تو میں اسے چھڑا نہیں سکتا, اور وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ان کو آپ تو جنت کے پروانے دے رہے ہیں, آپ ان سے پوچھیے کہ انہوں نے کیا توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا. اللہ جی یہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتی تھی. اللہ جی پوچھئے کہ انہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا. خاتم النبیین تھے, رسول اللہ رحمت للعالمین تھے, ان کے اوصاف مستشرقین نے تو ہم تک پہنچائے. ان کے پاس سیرت کی کتابیں تھیں, انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا. تو یہ تھا اس پوڈ کاسٹ کا فرسٹ پارٹ, جس کے اندر طہا ابن جلیل اور علی بھائی نے وارث صاحب سے ان کی لائف, ان کی ماضی کی لائف کے بارے میں کچھ سوالات کیے. وارث بھائی
पहले क्रिश्चियन थे, फिर कन्वर्ट होके इस्लाम की तरफ आए। जब आप उस रिलीजन से ताल्लुक रखते थे तो आप मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे, तो उन्होंने वो सारी चीजें डिटेल से बताई। और जो पॉडकास्ट के लास्ट में उन्होंने बात की, अगर क़यामत वाले दिन किसी भी नॉन मुस्लिम ने हमारा गिरबान पकड़ लिया तो हम नहीं छुड़ा सकेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे नबियों वाला काम लगाया है कि हमारे पास ईमान की इतनी बड़ी दौलत है जिसको हमने उन लोगों तक पहुंचाना है जहां जिन लोगों तक इस्लाम की खबर नहीं पहुंची हुई, और उनको एक अल्लाह की तरफ बुलाना है। बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट थी। इंशाल्लाह हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर भी जल्द रिएक्शन करेंगे। उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे नहीं इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।